माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कारी असदुल हक की आवाज़ में आपने ये हम्द बारी ताला सुनी और ये बहुत ही खूबसूरत हम्द है। और वैसे भी हम्द हो, नात हो जिसमें अल्लाह का रसूल, अल्लाह का तस्करा है, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया है, तो हम्द हो या नात हो होती तो तमाम ही खूबसूरत हैं। तमाम में ही ऐसे अल्फाज का चुनाव होता है, ऐसी तर्ज का चुनाव होता है कि दिल यही चाहता है कि ये अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुँचे और वहाँ कबूल व मंजूर हो। आज हम जहाँ कारी असदुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, नात खानी भी होती रहेगी, वहीं हम एक टॉपिक के हवाले से बात भी करेंगे। आप जानते हैं कि कराची में बारिश की वजह से हमारे मेहमान स्टूडियो तक नहीं पहुँच सके। कुछ मेहमान आ गए हैं कारी साहब की तरह, लेकिन कुछ मेहमान नहीं भी आ सके। सो हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है। इस वक्त मुफ्ती जैगम हमारे साथ मौजूद हैं। टॉपिक मैं आपको बताती चलूँ, टॉपिक कुछ यूँ है कि हम आजकल इन तमाम चीज़ों से दूर हो गए हैं, जानते बूझते हुए लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, लेकिन इसे कोई बड़ा गुनाह नहीं समझते। दिल आज़ारी सिर्फ वो टॉपिक रह गया है कि रमज़ान के महीने में हम इस पे बात करें, सिर्फ ये सोचें कि कौन कौन सी चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं रमज़ान में, उसमें ये एक टॉपिक आए, उसमें हम बात करें और बात होके वहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन आम दिनों में भी मुझे और आपको इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है, या सीखने की ज़रूरत है, या बार बार इसका प्रचार करने की ज़रूरत है कि कौन सी वो हिकायतें, कौन सी वो हिदायतें हमें बताई गई हैं, हमें दी गई हैं, जिसके तहत हमें ज़िंदगी गुजारनी है और जो बेहतर मुआशरा तश्कील कर सकती हैं। जैसे कि दिल आज़ारी के हवाले से हमने बात की, दिल आज़ारी है क्या, कब कब हम करते हैं? आजकल तो बहुत कर देते हैं, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे भी कर देते हैं, पर्सनली भी कर देते हैं। आजकल हमने दिल आज़ारी जो जिन अल्फाज से की जाती है, जिस तरीक़ा कार से की जाती है, उसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, उसे हम ब्लंट होना कहते हैं, उसे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, उसे हम कहते हैं ये साफ गो है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो इसने इस तरह कर दिया। लेकिन उसमें दिल आज़ारी किसी की हो रही है, इसके बारे में हम उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मुफ्ती जैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या फरमाना चाहेंगे और किस तरह इस टॉपिक को बयान करेंगे, ये हम आपसे जानते हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आपको कारी असदुल हक साहब को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को जुम्मतुल मुबारक हो। इंतहाई वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ये मौजू है और बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में हमने दीन को महदूद कर लिया है और दीन को सिर्फ इस हद तक हम जानते और समझते हैं कि शायद ये नमाज रोजे का और जिंदगी एक हज है या साल के एक महीने के रोजे हैं, इन सारी चीजों का नाम एक दीन है। दीन का सिर्फ 20% हिस्सा इन इबादत पर मुश्तमिल है, बाकी तकरीबन 80% हिस्सा वो मामलात पर मुश्तमिल है, हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक है। और हुकूकुल्लाह से ज्यादा हुकूकुल इबाद की ताकीद फरमाई गई है। यानी इतना फरमाया गया कि अगर हुकूकुल्लाह में से किसी हक की पामाली हो जाती है, कोताही हो जाती है, तो अल्लाह ताला से एक उम्मीद है कि माफी मांगेंगे, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला दरगुजर फरमा देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला यह है कि जब तक उसकी अदायगी नहीं की जाएगी, जिसका हक मारा गया है उससे अपने आप को उसकी तलाफी नहीं कराई जाएगी, अपने आप को बदले के लिए पेश नहीं किया जाएगा, तो तब तक वो हक मुआफ नहीं होगा। सही। अब वो हमने किसी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाया, यानी आज तो इसको मामूली समझा जाता है कि हमारी बातों से हम जो अल्फाज के निस्तर वो चला रहे हैं उससे किसी पर कितना असर होगा, उसका मुआशरे में तशख़्ख़ुस कितना खराब होगा, उसके दिल से कितना रंज और तकलीफ पहुंचेगी, इन सारी चीजों की तरफ तवज्जो नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन मोमिन की निशानी बयान की। हुज़ूर ने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से भी और जिसके हाथ से भी दूसरे मुसलमान महफूज रहे। यहाँ तो मुसलमान का फरमाया, दूसरे मकाम पर फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिमन नासु मिन लिसानिही व यदिही, कि कामिल मुसलमान, कामिल ईमान वाला वो है कि जिसके हाथ और जबान से पूरे लोग महफूज रहे। यानी मुआशरे का, चाहे वो किसी भी मजहब का बंदा है, किसी भी मसलक का है, किसी भी अकीदे और नजरिए का है और किसी भी स्टेटस का है, इसलिए हम अल्फाज पर गौर करें कि हमारे अल्फाज हम कैसे अदा कर रहे हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं कुछ सवालात आपसे करना चाहती हूँ जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। जैसे लोग एक दूसरे पर कमेंट करते हैं, एक दूसरे से मिलेंगे, ख़वातीन भी हजरात भी, तुम मोटी हो गई, हाय तुम्हारा रंग ऐसा हो गया, ओहो तुम्हें क्या हो गया, उम्र दिखने लगी।
اس طرح کی جو ہم کامنٹ کرتے ہیں اور مجمع میں کرتے ہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اس میں اور بھی چیزیں ہیں، یہ تو اپیرنس کے حوالے سے ہے، پھر اور چیزوں کے حوالے سے بھی ہم کہتے ہیں، بچوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہائے اس کو کیا ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا۔ ہمارے یہاں بڑا ایک عجیب قسم کا رویہ ہے جو ہم لوگوں کو، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ان کو بتا رہے ہیں اور ایسی بات بتا رہے ہیں جو ان کو خود نہیں پتا ہے، اور وہ بھی مجمع میں بتا رہے ہیں اور اس طرح اعلان بتا رہے ہیں، اور میرے خیال میں یقیناً لوگوں کی دل آزاری اس سے ہوتی ہوگی۔ دل آزاری ایسے کرنا، ایک تو اس کے حوالے سے بھی آپ بیان فرما دیجئے، اور یہ بھی بتائیے کہ اس میں دین میں کیا کہا گیا ہے؟ جو لوگ یہ کرتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے، ان کی کیا سزا ہے یا ان پہ کس طرح کی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمان کی جان، مال، اس کی عزت و آبرو کا تحفظ کرنا، اس کا خیال رکھنا، کسی بھی طرح سے اس کو نقصان نہ پہنچانا، اور کسی بھی طرح سے کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو اس کی تکلیف اور اس کی دل آزاری کا باعث ہو، چاہے اس کے پیٹھ پیچھے ہو یا اس کے سامنے ہو۔ صحیح۔ اگر واقعتاً عیب بھی اس میں پایا جاتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی عیب ہی نہیں ہے، کسی کا موٹا ہونا یا کسی کا بالکل کمزور ہو جانا، یہ بعض ایسی وجوہات ہو سکتی ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، ایسا کوئی سبب ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر کوئی خدا نخواستہ بیماری لگ گئی ہے جس کی وجہ سے موٹاپا ہو رہا ہے، اب ہم نے اس کو ایک تان کا اور طنز اور تنقید کا اس کو ایک ذریعہ بنا لیا ہے، یہ تو کوئی عذر بھی نہیں۔ اگر کوئی عذر اور کوئی اس میں خرابی بھی ہو تب بھی شریعت مطہرہ میں یہ اجازت نہیں ہے کہ برسر عام اس کو آپ ڈنڈورا اس کا پیٹتے پھرے، سب کے سامنے اس کو جتاتے پھرے کہ تم میں یہ چیزیں ہیں، یہ خامیاں ہیں، بلکہ تاکید یہ فرمائی گئی کہ اگر کسی میں کوئی خامی ہے تو اس کو اکیلے میں، تنہائی میں اور موقع محل مناسبت سے جا کے اس کی اصلاح کی جائے۔ قرآن کریم میں 2 طریقے بیان فرمائے گئے، یعنی آج اگر ہم واقعتاً کسی کی اصلاح چاہتے ہیں اور اگر واقعتاً اس میں کوئی ایسی خرابی ہے جو قابل اصلاح ہے، تو 2 طریقے فرمائے گئے کہ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ یعنی حکمت یہ ہے کہ آپ نے کب اس کی اصلاح کرنی ہے، کب کیا موقع محل ہے، مناسب وقت ہے یا نہیں ہے، اس کی اصلاح پھر اس وقت کریں۔ تو دوسرا فرمایا کہ اچھے الفاظ کے ساتھ، یعنی ایک تو ہم اگر موقع محل کی مناسبت ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، اگر خیال رکھ بھی لیں تو دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سدھر جائے، اس کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمارا رویہ ایسا ہے، ہمارا طریقہ یا ہمارے الفاز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لیکن اس کے بارے میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں نا کہ اس سے ہمیں نقصان کیا ہوگا بحیثیت مسلمان، ہمیں نقصان کیا ہو رہا ہے، ہمیں کس طرح کی سزا ملے گی، یا ہمیں کس طریقے کا یہ کیا لوٹ کے ہم پر آئے گا جس کو انگریزی میں کارما بھی لوگ کہتے ہیں، یا کیا چیز ہوگی؟ مطلب ہمیں جب بتایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولو گے تو یہ نقصان ہوگا، چوری کرو گے تو اس کی یہ سزا ہوگی، تو اسی طرح دل آزاری کرنے کی بھی کوئی سزا ہے، اس کا بھی کوئی نقصان ہے؟ جی اچھا، یہ جو ہمارا ابھی اس سے پہلے گفتگو چل رہی تھی نا کہ اگر کسی کی اصلاح غلط طریقے سے اور پھر وہ اثر اس کا نہیں ہوا، یعنی ہمارے رویے کی وجہ سے، تو سب سے بڑا ایک نقصان تو یہ ہے کہ وہ اصلاح کے بجائے، یعنی اگر ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، طریقہ درست نہیں ہے یا الفاظ مناسب نہیں ہے، تو جائے اصلاح کے وہ بگاڑ کی طرف چلا جائے گا۔ یہ پہلی خرابی تو یہ کہ معاشرے میں ہماری وجہ سے ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے معاشرے میں، وہ اگر وہ ایسا عمل ہے جو قابل اصلاح ہے تو وہ مزید اس کا ایک ہم اس کے بڑھانے کا اور اس کو فروغ دینے کا ایک باعث بننا ہے۔ پھر اگر ہمارے اس عمل کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حق مارا جاتا ہے، یعنی جو حقدار ہے جس کا کسی طرح کا حق مارا گیا، فرمایا کہ اس کی بد دعا سے بچو، اس کی دعائے ضرر سے بچو، کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، حق تلفی ہوئی ہے، کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا یا کسی بھی طرح سے اس کو نقصان اور دل آزاری کا ایک سامان کیا گیا، فرمایا کہ وہ اس کیفیت میں اللہ سے دعا مانگے گا تمہارے حق میں، اگر تمہارے حق میں وہ بد دعا کرے گا تو فرمایا کہ اس کے اور اللہ رب العالمین کے عرش کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، یعنی وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبولیت کو پہنچتی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر اس نے ہمارے عمل کی وجہ سے اس کا دل دکھا، اس کی عزت نفس کی پامالی ہوئی، اس کی دل آزاری ہوئی، اور اس نے پھر یعنی ایک ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا، ہمارا مقام کہ وہ ہمیں نہیں لگا سکتا، لیکن اللہ تو ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس نے اپنی شکایت اور اپنی جو بھی ایک وہ پریشانی ہے، دل آزاری کا جو ایک باعث ایک سبب بنا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرے گا، اور پھر ایسے دل سے جو نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے
قرآن کریم میں واضح طور پر اس سے متعلق فرمایا. سورہ حجرات کی ہم تلاوت کریں تو دل آزاری کے جتنے بھی طریقے ہیں معاشرتی انسانوں سے متعلق ہمارے جتنے بھی رجحانات اور غلط رویے ہوتے ہیں ہر ایک سے متعلق اس کی اصلاح فرمائی گئی, تاکید فرمائی گئی کہ تم ایسا نہ کرو. اگر تم, اور یہاں تو کہنے کی بات ہو رہی ہے نا کہ ہمارے پاس الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, قرآن کریم میں فرمایا کہ تم گمان بھی نہ کرو, مسلمان کے بارے میں برا گمان نہ کرو کہ یہ گمان تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا, یہ گمان تمہیں گناہ کی طرف لے جائے گا. تو ہم تصور کریں کہ اگر ہمارا غلط گمان یہ گناہ ہے تو الفاظ ایسے سخت الفاظ استعمال کرنا جو دل آزاری کا باعث ہو تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قابل مواخذہ ہو. صحیح. اور اس میں اسد صاحب آپ بھی ویسے ظاہر معاشرے میں ہوتی ہوئی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے کہ ہم بڑی سادگی سے بڑی چپتی بھی بات کہہ دیتے ہیں. میرے تو اس میں ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم جسے اپنا سمجھتے ہیں یا جس سے بہت زیادہ انسیت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں ہمارے ساتھ سب سے اچھے چلنے والا ساتھ دوست, میرا نہیں خیال کہ لوگ کوئی محفل میں یا کوئی اس طریقے سے ان سے بات کرتے کہ ہمیشہ بات وہیں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ لگتا ہے کہ ہمیں اسے ٹارگٹ کرنا ہے. عام طور پہ تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے محفلوں میں, لیکن امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں. جو میرا اب تک کا تجزیہ وہ یہ ہے کہ زبان جو ہے اس الفاظ کا چناؤ اور لہجے کا استعمال, آپ کس سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں, اگرچہ آپ رائٹ پر بھی ہیں کیونکہ مشکل کام ہے کہ آپ اپنی بات کسی کو بتا رہے ہیں, اگر وہ نہیں سن رہا تو پھر آپ کوئی ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ شاید وہ اس سے مان جائے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ چپ ہو جانا بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس لہجے کو اختیار کریں اور اس کے اوپر ٹارگٹ کریں, تو بدلے میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا ریئیکشن دوسرا ہے. تو ہمارے ہاں میں نے تو اب تک کا جو میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے وہ الفاظ کا چناؤ ہے. الفاظ کا. اچھا, اور یہ خاص طور پہ دیکھیں یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ دوستوں, رشتہ داروں یا عام جو معمولات ہیں اس کے حوالے سے. ایک اور اس میں سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر سرپرستی دی ہے, چاہے وہ آپ کے ڈومیسٹک ورکرز ہیں, آپ کے دفتر میں کام کرنے والے لوگ ہیں, آپ کا ڈرائیور ہے, آپ کا کوئی بھی جو آپ کے پاس کام کرتا ہے, ان کی بھی دل آزاری ہم کر دیتے ہیں. اور اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں, مفتی صاحب اس میں آپ سے رائے لینا چاہوں گی, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں, ہم اس کی سیلری بھی اچھی دے رہے ہیں, ہم اسے کپڑے بھی دیتے ہیں, ہم اسے وہ چیزیں بھی دیتے ہیں جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں, اور شاید اس کو اگر ہم نہ بھی دیں تو گناہ نہیں ہے, لیکن ہاں دیتے ہیں ہم کہ بھائی اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے سارا کچھ. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایک موقع کوئی ایسا آتا ہے جس میں ہم اس کی دل آزاری کرتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو بحیثیت انسان اسے اچھے نہیں لگتے. لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو اس کا اتنا خیال کرتے ہیں, ہم نے تو اس کو اتنا کچھ دے رکھا ہے. تو کیا اتنا کچھ جو دے رکھا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا جائز ہے؟ چل جائے گا, کوئی بات نہیں. اچھا, اس میں دیکھیں نا, جو ہم اس کو دے رہے ہیں کیا یہ بطور احسان دے رہے ہیں؟ جی, دو چیزیں اس میں, ایک اللہ کے لیے دے رہے ہیں, ہوگی کہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں نا, جی, تو پھر تو اس میں احسان جتانا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. اور دوسرا, اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں بھی دے رہے تو کسی عام بندے کو ہم کیوں نہیں دے رہے؟ اس کو اس لیے خاص دے رہے وہ ہماری خدمت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمین کے حقوق بیان فرمایا نا, اس میں فرمایا کہ جیسا خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت صرف یہ عطا فرمائی ہے کہ تمہیں مال زیادہ عطا فرما دیا اور انہیں مال کے تمہارا محتاج بنایا, باقی اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں. بالکل, تم بھی انسان ہو, وہ بھی انسان ہے, تم بھی اللہ کے ماننے والے, وہ بھی اللہ کے ماننے والا ہے. اور فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ اس پر کام نہ لو, طاقت سے زیادہ, اس کی استطاعت سے زیادہ اس سے کام نہ لو, اور جب کام اگر وہ کرے تو فرمایا کہ اس کا ہاتھ بٹا دیا کرو. یہ حضور نے تاکید فرمائی ملازمین کے حقوق سے متعلق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی, یعنی مثال سے پہلے جو وصیت حضور نے فرمائی, 3 وصیتیں فرمائی. پہلی نماز سے متعلق فرمایا, دوسرا فرمایا کہ اپنے ملازمین کے حقوق پورے کرنا, اپنے غلاموں کے حقوق پورے کرنا, اور تیسرا فرمایا کہ خواتین کے ساتھ اس سے سلوک کا معاملہ کرنا. تو ہمارے کسی بھی عمل کی وجہ سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوتی ہے, چاہے وہ ملازم کی صورت میں ہے, اور ملازم ہمارا زر خرید نہیں ہوتا کہ ہم اس کے سر سے پاؤں تک ہم اس کے مالک بن گئے, ہم جیسا اس کے ساتھ چاہیں سلوک کریں, اس کے جسم کے ساتھ یا اس کی عزت کے ساتھ.
یعنی جہاں اگر یہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہیں لینا ہے، تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یعنی اس کی عزت نفس کی پامالی کا بھی باعث نہیں بننا ہے، جی اس کی دل آزاری کا بھی باعث نہیں بننا ہے، جسمانی طور پر اس کو تکلیف نہ ہو اور اس کی عزت کو بھی تکلیف نہ ہو، اس کو دلی طور پر بھی تکلیف نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکیدات فرمائی، صحابہ کرام کے کئی ایسے معاملات ہوئے، زمانہ جاہلیت کے بھی اثرات تھے۔ ایک شخص نے اپنے غلام کو کہا کہ تو کالی عورت کا بیٹا ہے، یہ حضور کے زمانے میں ایک واقعہ اس طرح ہوا، صحیح، تو وہ ان کو اتنی تکلیف پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی ماں کا تانا دیا، حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر ان کو کہو کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے بھی ایک کالی عورت کا یعنی رنگ جن کا کالا جی، ہے، جی۔ فرمایا کہ ان کا دودھ نوش کیا، جاؤ ان کو بتانا دو۔ تو اب ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ صرف اس صحابی کا ذکر کیا بلکہ اس عمل کو انتہائی ناپسند فرمایا، اس کو ریجیکٹ فرما دیا۔ تو ہمارے کسی بھی عمل سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مواخذہ ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی سخت سرزنش کی جائے گی۔ تو الفاظ کا چناؤ کیا جائے، بولنے سے پہلے اس کو سوچا جائے، اس کو تولا جائے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو، کوئی بھی ایسے الفاظ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں کسی کو بھی تکلیف۔ ہم یہ خیال کریں نا کہ اگر ملازمین کے ساتھ ہمارا جتنا رویہ اچھا ہوگا، جتنے الفاظ احترام والے، تعظیم والے، ادب والے استعمال کریں گے، تو وہ صرف ظاہری طور پر ہمارا معتقد اور ہمارا تابعدار نہیں ہوگا بلکہ دل سے ہماری وہ تعظیم و توقیر کرے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں بالکل تو اس طریقے کو استعمال کہ اس کی برکت۔ بہت شکریہ مفتی زیغم، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے بہت بہترین گفتگو فرمائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور جہاں ہم دل آزاری